अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 26 नवंबर को बन्नू में जो खुदकुश हमला हुआ था, खुदकुश हमला आवर की जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी हुकाम ने रिवील कर दी है। और पाकिस्तानी हुकाम ने ये इन्वेस्टिगेशन के बाद दावा किया है कि जिस शख्स ने वो खुदकुश हमला किया था उसकी जो शहरियत थी या वो अफ़गान नेशनल था और उसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। जिससे अगेन एक चीज़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इससे पहले भी ये कह चुका है कि हालिया महीनों में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ख़ास करके जो खुदकुश हमले हुए हैं, उनमें बेशतर में जो अफ़गान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। और अगर 26 नवंबर के इस खुदकुश हमले को भी शामिल कर दिया जाए तो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ये कोई 16वां ऐसा खुदकुश हमला है, दहशतगर्दी का यह वाक़या है जिसमें अफ़गान जो नेशनल है वो मुलव्वस पाया गया है। जिससे एक बात अगेन एस्टेब्लिश होती है कि बावजूद पाकिस्तान के मुतालबात के जो अफ़गान तालिबान हुकूमत से कर रहा है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तमाम ऐसे ग्रोह जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन तमाम मुतालबात का या जो भी दबाव पाकिस्तान अफ़गान तालिबान हुकूमत के ऊपर डाल रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस हवाले से आई थिंक जो अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है ऑन एंड ऑफ, आपको पता है कि पाकिस्तान जब मुतालबा करता है तो उसके जवाब में वो हमेशा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते रहे हैं, टीटीपी वाला जो भी इशू है। लेकिन उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की या वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, मैंने कई जो वजूहात हैं से पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जिक्र किया है। लेकिन आज मैं एक हवाला दूंगा आपको उस आर्टिकल का जो अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ में छपा है। उसको काबुल यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं असदुल्ला वहीदी, उन्होंने तहरीर किया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तहरीर तो एक अफ़गान प्रोफेसर ने किया है, लेकिन उसके अंदर जो मवाद है उससे कम अज़ कम ये ज़ाहिर होता है कि वो अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि उसमें कम अज़ कम जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दो तीन ऐसे हवाले दिए हैं और ख़ास करके नाम तो नहीं लिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने अफ़गान जो वज़ारत ख़ारजा है उनके हुकाम से बात की। और इसी तरह से जो माजी में पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो जो मुज़ाकराती टीम है अफ़गानिस्तान की साइड की तरफ से, उसके एक रुकन से भी उन्होंने बात की है, जिससे उन्होंने एक बताने की कोशिश की है कि जो मुज़ाकरात थे वो किस सतह पे थे और फिर क्यों मामलात आगे बढ़ नहीं सके। तो उस आर्टिकल के मुताबिक जो बुनियादी जो उन्होंने वजूहात बताई, अगेन जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि असल वजह दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान ने मुतालबा किया अफ़गान तालिबान की हुकूमत से कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उस आर्टिकल के बकौल, जिसको मैं समझता हूँ कि वो अफ़गान तालिबान की पॉलिसी है, उसमें जो उन्होंने वजूहात बयान की है कि क्यों वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। एक जो बड़ी वजह उन्होंने यही बताई कि जब अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो यही जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर जो नेटो और अमरीकी अफ़वाज हैं उनके खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरा जो वजह बयान की गई है कि ये अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान की जो रवायात हैं उनके ख़िलाफ़ है कि वो अपने मुल्क में जिनको उन्होंने पनाह दे रखी है उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई करें। तो इन दो वजूहात की बिना पर जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए अगस्त 2021 में, तो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से कहा कि इसका हल एक ही है कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। और ये बात हमें पता है कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात के अदवार हुए, उसको मीडिएट करवाया अफ़गान तालिबान ने, ख़ास करके जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। उन मुज़ाकरात में इब्तदाई तौर पर पेशरफ्त इस तरह से हुई कि टीटीपी ने सीज़ फायर का ऐलान किया और उसके बदले में पाकिस्तान ने टीटीपी के दहशतगर्दों को रिहा भी किया। लेकिन वो मुज़ाकरात फिर आगे चलकर कामयाब ना हो सके, क्योंकि टीटीपी ने उन मुज़ाकरात की आड़ में वो दोबारा रीग्रुप हुए। वो लोग जो पाकिस्तान वापस आए थे और अपने हथियारों के साथ वापस आए,
انہوں نے پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور جو باقی انسٹالیشن ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہ بڑھ سکے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی امکان تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے، تو وہ تمام امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں جب 28 نومبر 2022، یعنی کہ ایک روز پہلے، جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنا عہدہ جو ہے وہ سنبھالنا تھا، آرمی کی کمان باقاعدہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے لینی تھی، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ٹی ٹی پی نے جو بھی اس وقت جنگ بندی کر رکھی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ تو تولو نیوز میں وہ جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں ایک مذاکراتی ٹیم کے رکن کو، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں فریقین کے درمیان تقریباً 90% جو معاملات تھے وہ طے پا گئے تھے، کچھ ایسے ایشوز تھے جو حل طلب تھے، اور اگر وہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں تو اس کا الزام انہوں نے پاکستانی حکام پر دیا۔ اس میں جو بنیادی جو نقطہ جس پر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، یا جو مطالبہ تھا ٹی ٹی پی کا، اس میں ایک جو نقطہ تھا کہ پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو قبائلی علاقے ہیں اب وہ قبائلی علاقے نہیں رہے، ان کو مین سٹریم یعنی کہ کے پی کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو ایک مطالبہ جو ٹی ٹی پی کا تھا کہ جو قبائلی علاقہ کی جو سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اس حوالے سے یہ تو اس آرٹیکل میں تو نہیں ہے، لیکن جب فروری میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب پاکستان کا جو ایک وفد ہے اعلیٰ سطحی وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں کابل کے دورے پر گیا، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، تو اس میں پاکستانی وفد کو کچھ ایسی چیزیں پتہ چلیں جو ان کے لیے بھی حیران کن تھیں، کہ کیسے جو پاکستان کی طرف سے مذاکراتی ٹیم جن کو جنرل فیض بطور پشاور کے کور کمانڈر لیڈ کر رہے تھے، کچھ ایسے وعدے یا کچھ ایسی شرائط انہوں نے مانی تھیں جو افغان طالبان کی حکومت نے ان کے سامنے رکھی، جو پاکستانی وفد کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اب اس کی اس طرح سے تو تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ بات ایک کہی جاتی ہے کہ شاید جنرل فیض نے کہیں نہ کہیں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ بحال کر دی جائے گی، یعنی کہ جو مرج کیا تھا قبائلی علاقوں کو ود کے پی کے، اس فیصلے کو ریورس کر دیا جائے گا۔ اور جو امپورٹنٹ بات تھی، جو مختلف جو ریلیونٹ لوگ ہیں، میری بھی ان سے بات ہوئی، ٹی ٹی پی ہو یا اس میں خاص کر کے جو حقانی نیٹ ورک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو قبائلی علاقے ہیں پاکستان کے، یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو دے دیا جائے، یعنی کہ ٹی ٹی پی وہاں پر جو بھی اپنا نظام ہے اس کو قائم کرے۔ اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں رپورٹڈلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید جنرل فیض ایک انڈیکیشن دے رہے تھے کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پھر مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھ سکے؟ جب آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی، اور یہ اس آرٹیکل میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ کرکس یہ ہے کہ انہوں نے افغان طالبان تمام تر الزام جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ان کے اوپر عائد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ مذاکرات کی جو پالیسی ہے اس کو ترک کر دیا، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے سے پاکستان نے انکار کر دیا۔ دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے جو اپنی ٹیریٹری ہے اس کا 1 انچ بھی جو سرنڈر نہیں کرے گا، یہ بھی ایک وجہ بنی۔ اور اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے بھی ہیں تو اس کے لیے پاکستان نے ایک ہی شرط رکھی کہ نمبر 1 کہ ٹی ٹی پی کو جو اپنے ہتھیار ہیں وہ پھینکنے ہوں گے، پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس کو ماننا ہوگا، اور اس کو ماننے کے بعد پھر پاکستان اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ادر دین دیٹ کسی بھی طرح کا کنسیشن، وہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے ہو یا پھر کچھ مخصوص علاقہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو دینے کے حوالے سے ہو، پاکستان اس حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ بنی جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ بڑھا، اور مذاکرات جو ہیں وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور اس آرٹیکل کے مطابق جو اگین تولو نیوز میں چھپا ہے، اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بلکہ ایک پیغام دیا گیا ہے افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ وجوہات میں نے آپ کو 2 پہلے بتائیں کہ
جب امریکی افواج وہاں پہ موجود تھیں تو وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے۔ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ ان کی روایت ہے، وہ ان کے مہمان ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ اور تیسری جو عام وجہ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز ہیں وہ داعش کو جوائن کر لیں، اور داعش اس وقت افغان طالبان کے لیے یا افغانستان کے لیے کا نمبر 1 انیمی ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مزید اس طرح کے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنے پڑے۔ تو اس لیے جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی متبادل ڈھونڈیں ادر دین دا یوز آف فورس، کیونکہ طاقت کا استعمال اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس آرٹیکل کے تحت۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو رہی ہے، رپورٹڈلی آتا بھی ہے کہ اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر سرحد پار کر کے ایئر سٹرائکس کرے، یا جو ہاٹ پرسوٹ کی بات ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے خلاف۔ تو جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اس طرح کی کارروائی کرے، اور اس سے پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے۔ تو جو آرٹیکل چھپا ہے تولو نیوز میں، اسد اللہ وحیدی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کابل یونیورسٹی کے، اس کے مطابق ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ افغان طالبان کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے وجوہات کا ذکر کر دیا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی متبادل ڈھونڈے۔ اور تیسری جو بات اب اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اس سارے تناؤ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی تو جو پہلے پاکستان کی پالیسی تھی افغانستان کو لے کر کے، اس میں واضح طور پر تبدیلی کی گئی، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ بہت واضح ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کرے گا، ان سے وہ بلیک میل نہیں ہوگا، اور نہ ہی پاکستان سمجھوتا کرے گا اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور سوورنٹی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے یا ان کے جو حکام ہیں، یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے تو 90% دونوں کے درمیان معاملات طے پا گئے تھے، اور باقی معاملات اس لیے آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ پھر آرمی چیف کی تبدیلی ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنا موقف بدل لیا۔ تو یہ سگنیفیکنٹ بات ہے، اور آئی تھنک یہ باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور کوئی بھی پاکستانی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ یہ چاہے گا یا یہ اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ جسٹ فار دا سیک آف پیس جو چند عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا تحریری معاہدہ کریں اور اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ ان کو دے دیں۔ تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے سرنڈر۔ اور تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی ایک کنفیوژن ہے اور مس پرسیپشن ہے کہ جی افغان طالبان تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دو جو سپر پاورز ہیں ان کو شکست دی ہے۔ دیر از ون ڈفرنس کہ وہ اس سے پھر یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ کہ جی پاکستان ان کے سامنے کیا ہے۔ دیر از اے ڈفرنس۔ وہ فارمر سوویت یونین ہو یا امریکہ ہو، انہوں نے افغانستان کے اوپر آ کر قبضہ کیا تھا، تو ایک نہ ایک دن تو انہیں جانا تھا۔ رہی بات پاکستان کی، پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی 10 سے 15 ہزار شاید ان کے فائٹرز ہوں گے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو امریکہ والی یا فارمر سوویت یونین والی سچویشن ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی مس پرسیپشن ہے کہ بیسڈ آن جو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ جی افغان طالبان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا، تو پاکستان کے ساتھ اس کا ایک کمپیریزن کرنا یا پاکستان کو اسی پیرائے میں دیکھنا، اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر۔ تو یہ بات بھی بڑی واضح ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کو اس طرح کی کنسیشن دینی چاہیے جس سے آپ ایک ویک لگیں، اور یہ غلطی ہماری ہے۔ جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے مذاکرات کیے، اور اگر ان کو یہ انڈیکیشن دی تھی کہ شاید اس طرح کی کوئی ٹیریٹوریل کنسیشن ان کو دی جا سکتی ہے، فاٹا کے حوالے سے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کے حوالے سے کوئی رعایت دی جا سکتی ہے، تو وہ ایک غلط پالیسی تھی۔ تو ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس آرٹیکل کے ذریعے جو تولو نیوز میں چھپا ہے، افغان طالبان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اور وہ تمام تر جو الزام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو تناؤ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں، وہ پاکستان کی پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی تب آئی ہے جب پاکستان میں جو آرمی چیف یا فوج کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو بھی افغان طالبان کا موقف ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اپنے موقف میں تبدیلی کرے گا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اب افغان طالبان کی طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ آئندہ آنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنوں میں تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔